ये आपके अक़वाल आपके साथ शेयर करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं आगा सैयद अली मूसी, मैनचेस्टर से ऑनलाइन मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करेंगे। और आज इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के जो है वो की आमद का दिन है, तो एक बहुत ही बाबरकत तरीन मुक़द्दस तरीन दिन है, उसकी भी मुबारकबाद अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, जब भी वलादत या शहादत के अयाम होते हैं, हमारे पास ये मौका होता है एक बार फिर हम अपने आप को देखें, पाक इमाम की सीरत पाक से मुतालिक जानने की कोशिश करें। तो यकीनन जो उलमा कराम अपने प्रोग्राम्स ला रहे हैं या जो जश्न के प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, तो सीरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मुहासबे का दिन भी होना चाहिए। और फिर रजब और शाबान, ये इन महीनों में इंशाअल्लाह बहुत से जो जश्न है वो भी हम मनाएंगे। आगे फिर 13 रजब की आमद भी है, लेकिन रजब की जो एक आगाज है वो भी एक बाबरकत दिन से यकम रजब। और कुछ साल पहले मुझे ये मौका मिला कि जब यकम रजब थी, मैं मदीना मुनव्वरा में ही था, तो खूबसूरत वो समा था। और उसके बाद फिर जब हम देखते हैं जन्नतुल बकी को, तो इन आइमा की जो मज़लूमियत है वो अभी तक जारी है। तो ये दोनों चीज़ें जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, जब खुशी के दिन हों तो हम खुशियाँ अपने गमों को पीछे छोड़ के हम आइमा मासूमीन की खुशियों में हम शामिल हो जाते हैं, और यही हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बाइस सवाब है। और जब हम अपनी खुशियों को पीछे करके हम गम मनाते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का, तो ये भी हमारे लिए बाइस सआदत और बाइस सवाब होता है। तो आज प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। एक तो करंट अफेयर्स, जो आज शाम तक हमारा सिलसिला होगा, पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल है सियासी, उस पर भी बात होगी कि हम बजाय आगे बढ़ने के लगातार पीछे का सफ़र जारी है, चाहे वो जमहूरी सड़क के ऊपर हो या चाहे वह मुआशी जो शाहराह है उसके ऊपर हो, हम पीछे बैकफुट पे जा रहे हैं। तो इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मुतालिक भी अगर आप भी नाज़रीन, आपकी खिदमत में टेलीफ़ोन नंबर्स हम जल्दी लगा देंगे, तो आप भी अगर आना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुस्वी भाई, पहले आप बताइए किस तरह से जो जश्न है हमें लेना चाहिए? कि खुशी तो खुद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके अलावा और किस पहलू पर हमें अपने आप को देखना है और उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करनी है? जी, बहुत उम्दा बात आपने की है। देखिए फ़ारूक भाई, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के अगर हम ज़माने अल्लाहुम्मा को सल्ली अलैहि। देखें और उस दौर को देखें कि अभी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम खुद जो कमसिनी के आलम में करबला के अंदर मौजूद थे। वो तमाम जो सानियात गुज़रे हैं उसके ऐनी गवाह हैं, क्योंकि इमाम इमाम होता है, चाहे वो कमसिनी में हो, चाहे आलम शबाब में हो, बेशक, तो इमाम इमाम बेशक, होता है। तो वो अपनी आँखों से वो तमाम चीज़ें देखी हैं, उसके रावी रहे हैं। और बेशक। उसके बाद किस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उस घटाटोप अंधेरा जो बनु उमय्या की तरफ से इस्लाम के ऊपर तारी कर दिया गया था, उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं के ज़रिए से, जिसको हम सहीफ़े सज्जादिया, सहीफ़े जो है सहीफ़े सज्जादिया, सहीफ़े कामिला और ज़ुबूर आले मोहम्मद तक का नाम देते हैं, उनके ज़रिए से जो है वो उस अंधेरे को जो है वो चीर दिया। उस अंधेरे का वजूद जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इसको कहा जाए कि ख़त्म किया। और उस अंधेरे की वजह से जो तौहीद के नखूश मिट रहे थे, जो रिसालत का गलत तारुफ कराया जा रहा था, जो इमामत का गलत तारुफ कराया था, उसको उन दुआओं के ज़रिए से, क्योंकि दुआ माँगने पर, दुआ पढ़ने पर तो पाबंदी नहीं है, तो उस दुआओं के ज़रिए से नज़रियात जो एक मुस्तहकम जो आज तक और क़यामत तक हमारी नस्लों के हाथ में रहेंगे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कारनामा था। और अल्लाहुम्मा इसी सल्ली। चीज़ को आगे लेकर जब बनु उमय्या और बनी अब्बास लड़ रही थी, तो वक़्त मिला है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को भी और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को भी। और कहा जाता है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की जो इल्मी जलालत है, अपने ज़माने के बुज़ुर्ग तरीन और जय्यद तरीन उलमा जो हैं, वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल किया करते थे और उनसे कस्बे फैज़ किया करते थे, क्योंकि इमाम अपने वक़्त का सबसे बड़ा आलिम होता है। और ये बात वो लोग भी जो सिलसिले इमामत के मुअतक़िद नहीं हैं, उसको नहीं भी मानते या इस्मत के कायल नहीं हैं, मगर तमाम रावियान ने मुत्तफ़क़ा तौर के ऊपर इस बात को लिखा है कि जो जिन इमामों की फ़हरिस्त हम पेश करते हैं अपने-अपने ज़माने में, जो इमाम अस्ना अशर इमाम अस्ना अशर रहे हैं, जो जिस इमाम का जो ज़माना था, उस ज़माने में इमाम से ज़्यादा कोई काबिल, कोई साहिब फ़हम व फ़रासत
کوئی صاحب منطق اس زمانے میں عالم نہیں گزرا ہے. تو چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے مولا امیر المومنین کا زمانہ ہو، چاہے امام حسن کا زمانہ ہو، سید شہداء کا زمانہ ہو، آپ کسی امام کو دیکھ لیں اور اس کے بعد تاریخ میں مناظرے دیکھ لیں، اس میں علمی کام دیکھ لیں، انٹرفیت ڈائلاگ کے لیے جہاں پر ضرورت پڑی ہے وہاں دیکھ لیں، تو ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کو آیت مباہلہ کا مصداق وقت امام نظر آئے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہم نے سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ علمی جو کام ہے اس کو جو ہے وہ انجام دیے ہیں. آپ جب بھی آپ دیکھتے ہیں حدیث کی طرف تو زیادہ تر قال الباقر قال الصادق آپ کو ملتا ہے. یہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان احادیث کو جن کے کتب خانے بنو امیہ نے جلا دیے تھے اور شہادتیں ہوئیں اور لوگوں کو در بدر کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، لوگ مذہب چھپا کر تقیہ میں داخل ہو گئے کہ جان بچائیں، جب موقع بہتر ملے گا تو اپنے بچوں کے سامنے اپنے نظریات کا اظہار کریں گے. اس تمام جو کچھ ڈیمیج ہوا تھا اس کو سمیٹنا شروع کیا ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے اس کا باقاعدہ علمی آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ان احادیث کو جو سینہ بسینہ چلی آئی تھیں ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے اس کو عروج پاتا وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو تو میں نوجوانوں سے یہی عرض کروں گا کہ علمی میدانوں کو خالی نہ چھوڑیں، علمی میدانوں میں آگے بڑھیں. قرآن کے اوپر اپنی دسترس ہونی چاہیے. قرآن کو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. تو قرآن اور اہل بیت جو ہے یہ دو گراں قدر چیزیں ہیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو حوض کوثر پہ سے جو ہے وہ پر مجھ سے ملاقات کریں گے، جو یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی اگر شخصیت کی اسٹڈی کی جائے، ان کی طرف تاریخ میں نگاہ کی جائے تو ہمیں علم کی طرف آنے کا جو ہے وہ خالصتاً پیغام ملتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آگے بڑھیں اور علمی میدانوں کو اپنے اور حکمت کے میدانوں کو اپنے ہاتھ سے خالی نہ چھوڑیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور موسی بھائی علم کے حوالے سے اور ایز اے مسلم ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے، اس کھوج میں لگے رہنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری جو آخرت ہے وہ اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے. دنیا کی کامیابیوں کے لیے تو ہم بہت سب ایفرٹ کرتے ہیں اور یہ ایک اتنی مختصر زندگی ہے کہ اس کا جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اس کی حقیقت اور کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ابھی ہنستا بستا دیکھا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی بس پتا چلا کہ وہ اس دنیا سے اپنا ٹائم مکمل کر چکا. اور ہمارا بھی ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب ہم نے یہاں کا جو کیا کرایا ہے آگے چل کے ہم نے حساب دینا ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے. اور میں کیونکہ اپنے ناظرین سے وہ ایک اپنا ذاتی فیلنگ یا کیفیت، کیونکہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا اس طرح سے، مکتب اہل بیت سے وابستہ یا اس کی معرفت نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے. ابھی بھی وہ سفر جاری ہے، ابھی بھی یہ کوئی ہم اس میں گمان میں نہیں رہ سکتے کہ ہم نے وہ حدیں پار کر لی ہیں. یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جتنا آگے جاؤ گے اتنا ہی اس کے آگے اور پھر وسعتیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ تو عشق جو ہے اس کی منزل تو کوئی شاید ہی کوئی پا پائے اس دنیا میں. لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے موسی بھائی کہ معرفت جو اہل بیت ہے اور جس علم کی آپ نے بات کی، حضرت باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے بہت سے اور جو اہم ترین لوگ ہیں وہ یہ ہستیاں وہ ان کے خود شاگرد رہی ہیں. لیکن بد نصیبی ہمارے معاشرے میں یہ رہی ہے کہ ان ائمہ معصومین کی سے دوری جو ہے دانستہ طور پہ عام مسلمانوں کو ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. آپ نے دیکھا پاکستان میں ہم اولیاء اللہ کو کافی جو لوگ ہیں، اکثریت جو ہے اولیاء اللہ کو ماننے والی ہیں. آپ کو ہر گلی قصبے میں چلیں، کسی گاؤں میں دیہات میں ایک نہ ایک کسی پیر فقیر کا آپ کو مزار نظر آئے گا. وہ میں الگ بات ہے اس میں وہ جعلی پیر اور اس قسم کا سسٹم آج چل نکلا، لیکن پھر بھی جو اگر کچھ دہائیوں پہلے یا صدیوں پہلے کے ہم اولیاء اللہ کی ہم خدمات جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے دین کو پھیلانے میں اپنی جو ہے وہ ایفرٹس کی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جن کی وجہ سے ان اولیاء اللہ کو بھی روشنی ملی ہے، جو ایک سرچشمہ ہے اس ساری ولایت کا، ان ہستیوں سے عام مسلمانوں کو دور رکھنا یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناانصافی ہے ان با علم لوگوں کی، یا جو
فرقے کے اندر لوگوں کو بانٹ کے یا قید رکھنا چاہتے ہیں. اب جی یہ شیعوں کے امام ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اتنا اور پھر شیعت سے متعلق اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرا دیا گیا تھا پہلے پاس میں، اب تو خیر آہستہ آہستہ وہ حقیقتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ شیعہ ہونا قابل فخر بات ہے، اگر آپ اپنے آپ کو شیعہ نے علی اس میں جوڑ سکتے ہیں تو اب میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا آزاد ہو رہی ہے، ان شکنجوں سے نکل رہی ہے، تو لوگوں کو ائمہ معصومین کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. اور اولیاء اللہ بالکل اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن جو ان کے بھی جو سرچشمہ ولایت ہیں یا جہاں سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں، تو پھر ان ہستیوں سے ہم بالکل انجان رہیں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آفس کے اندر ہم صرف ایک چھوٹے افسر سے تو ملاقات میل ملاپ ہو، لیکن جو اس کا باس ہے اس دفتر میں، جو سب کرنے کرانے والا ہے، اس سے ہم کہیں کہ نہیں ہمارا تو اس سے کوئی واسطے نہیں، تو ہمیں اپنی پہنچ، اپنی اویئرنیس، اپنی معرفت، اس کو دنیاوی کوئی بھی لفظ ہم دینے میں آزاد ہیں، تو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. تو اب آہستہ آہستہ جیسے ہمارے ٹی وی ہیں، جیسے جیسے سوشل میڈیا ہے، لوگوں کو پتا چل رہا ہے یکم رجب کو کون سی ہستی آئی اور ان کی کیا خدمات تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ پھر ان ہستیوں سے جیسے جیسے معرفت بڑھے گی تو ہم پھر وہ جال سازوں سے بھی خود بخود بچتے جائیں گے. جب ہم ریالٹی کی طرف ہوں گے نا، اصل کی پہچان ہوگی، تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اصل یہ ہے، نقل یہ ہے. تو اس سفر کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم جیسے جو ابھی نیو کمرز یا ابھی ہمیں ان لوگوں کا یا ان ہستیوں کے حوالے سے بتایا ہی نہیں گیا، تو اب تو یہ ہے کہ اب بتایا بھی جا رہا ہے، اور اب شاید ہی کوئی دانستہ طور پہ اگر کوئی پیچھے رہنا چاہے تو رہنا چاہے. اب تو اس کے سامنے ایک سارا ایک روشنی کی طرح آپ کے پاس راستے ہو گئے. تو اس پہلو سے بھی اگر کہ کتنا ضروری ہے اس دور میں کہ آپ معصومین کی اویئرنیس اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کریں، تو وہ آپ کی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. دیکھیں، دو چیزیں ہیں سامنے. تواتر کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی کہ وہ گمراہ مر گیا. اور یہ تمام فرقوں کے پاس ہے. ہم اس میں سوال کرتے ہیں کہ شہزادی کا امام کون تھا؟ پھر جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا امام کون تھا؟ رسول اللہ کی ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، اور تمام تر کلہم من القریش، اور تمام کے تمام قریش سے ہوں گے. اب ہمارے پاس جو اس کی جو ترتیب ہے وہ مولا امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اسلام، امام باقر، اس طرح سے حضرت مہدی آخر الزمان تک ہے. اب وہ 12 بنانے کی دوسروں نے بھی کوشش کی، اس میں کون کون لوگ آ گئے؟ اس میں یزید و مروان جیسے بھی آ گئے. تو وہ وہاں پر جا کے ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہ ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب جب یہ پوچھا جائے کہ یہ 12 رسول اللہ نے فرمایا تھا اور یہ سب مانتے ہیں تواتر کے ساتھ ہے، تو وہ 12 کون سے ہیں؟ تو یہاں پر ان چیزوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم جو 12 پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے جانشین ہیں، اور تاریخ نے اس کو واشگاف الفاظ کے اندر بیان کیا کہ اپنے وقت میں جو امام اثنا شریعوں کا امام تھا وہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ عالم تھا، اور اس میں وہ چیزیں ثابت ہو گئی. مگر چلیے ٹھیک ہے، آپ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ اپنی لسٹ لائیں، فہرست لائیں، اور اپنے عام سادہ لو مسلمان کے سامنے پیش کریں، اس کے سامنے مروان کے فضائل بیان کریں، ثابت کریں، اس کے سامنے یزید کو ثابت کریں. کہاں تک کریں گے؟ وہ 12 آج تک پورا وہ فگر نہیں کر سکے، اور نہ اس حدیث کو اپنی کتابوں سے نکال سکے. تو یہ بہت ساری چیزیں یہ عوام کے سامنے اٹھانی چاہیے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے گیا وہ گمراہی اور جاہلیت کی موت گیا. جہالت ایک الگ چیز ہے، جاہلیت ایک الگ چیز ہے. جاہلیت زمانے جاہلیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جاہل ہونا، کسی چیز سے آگاہ نہ ہونا ایک الگ بات ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انسان کے پاس وسائل نہ رہے ہوں، انسان کے پاس تربیت کرنے کے معاملات نہ رہے ہوں، انسان جاہل رہ گیا کسی چیز کا. اور پھر وہ جہالت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کہ جب سے آپ سیکھ جائیں تو آپ کی وہ جہالت پر، مگر ایک جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی زمانے جاہلیت، یعنی کفر اور نفاق کی موت وہ شخص مر گیا. تو اتنی سخت بات ہے، اور اس کو مسجدوں سے اٹھایا نہیں جاتا. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے روڈ پار کرا دو، ادھر اتنا ثواب، فلاں کو یہ دے دو تو اتنا ثواب.
یہ سارا ثواب اس صورت میں ملے گا جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا اور آپ اپنے وقت کے واہ امام واہ واہ، کو جانتے ہوں گے۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو کتابوں سے ہٹایا کیوں نہیں 1400 سال سے، اور اگر یہ ضعیف نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ امام وقت کا کون ہے اور جناب زہرا کا امام کون تھا، وہاں سے بات شروع ہوگی۔ بہرحال تو امام ماشاء اللہ، محمد باقر علیہ السلام کا آج دن ہے، اور ہم اس کی اسی لیے جو علمی جو معاملات ہیں ان کی طرف، حکمت کی طرف یعنی سائنس کی طرف، حکمت جو ہے اس سے مراد سائنس ہے، یعنی اس طرف جستجو کریں ہمارے جوان، آگے بڑھیں، سائنٹسٹ بنیں، دنیا کو دیکھیں خدا نے کس کمال کے ساتھ اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس میں اپنا نام آگے کریں، اس میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ کو امام زمان علیہ السلام کا سپاہی بننا ہے تو اس میں صرف پانی پلانے کی جاب نہیں ہے، اور بہت سارے کام ہیں اس میں، ان کو سائنٹسٹ بھی چاہیے ہوں گے، ان کو ہر شعبے کا ایک ماہر انسان چاہیے ہوگا، تو آگے بڑھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو آپ پڑھیں، امام صادق کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے واہ، جو انہوں نے حکمت کے اوپر، سائنس کے اوپر گفتگو کی ہے آج 1400 سال کے بعد، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہم کو اشارے ملتے ہیں کہ اس وقت گفتگو کی، انسان کے پاس اس وقت نہ ویکیبلری تھی، نہ سائنسی اکوپمنٹ تھے، نہ وہ یہ سب جانتا تھا، تو اس وقت اشارتاً گفتگو کر کے اور جو ہے وہ آپ کے سامنے زاویہ دعوت فکر کھول دی، اور کہا کہ اس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ آج کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، وسائل کا دور ہے، وسائل کی بھرمار ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس وقت ہمارے بچوں کو چاہیے کہ فضول چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر اپنا ایک ہدف بنائیں اور آگے بڑھیں، اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کو حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کا پیغام سمجھنا ہے اور ان کے خیمے میں آپ نے زندگی گزارنی ہے اور انہی کی رکاب میں واہ، جان دینی ہے، تو آپ کو علمی میدانوں کو سر کرنا ہوگا، اس سے آپ جو ہے وہ انشاءاللہ، غفلت نہیں برت سکتے۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی کالز ہم نہیں لے رہے، اس کال آپ کی شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ آج یکم رجب ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یوم ولادت، اور ایک دو آپ کے فرامین شیئر کر کے اس پہ تھوڑی سی بات کر کے تو پھر آپ کی کالز بھی لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اس میں کوئی پاکستانی سیاست پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ہم پھر ٹریک سے ہٹ نہ جائیں، تو پہلے ایک آدھ فرمان جو ہے وہ شیئر کر لوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبوب ترین چیز خدا کے نزدیک وہ کام ہے جس کا سلسلہ جاری ہو، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو واہ، سلسلہ جاری رکھنا تواتر کے ساتھ، اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک اہم میسج ہے ہمارے لیے کہ ہم مصطفی بھائی کبھی کبھار ہم ایک تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 10 دیگیں، 1000 بندہ، اور نیکیاں کریں گے تو پھر 1000 نفل زیارات، تو پھر شام اور عراق، اور پھر عمرہ یا حج، اور وہ بھی سال کے بعد، یہ ہمارے اہداف ہوتے ہیں۔ ہم نے جو دستک دے رہا گھر پہ فقیر، یا ابھی جو سگنل پہ کوئی فقیر ملا ہے اس کو ہم دھتکار دیں گے، اس نیکی کو ہم حاصل ہی نہیں کریں گے۔ لیکن ہم نے ایک تہیہ کیا ہوا کہ اگلے سال حج پہ جائیں گے، زیارات پہ جائیں گے، یا چیلم پہ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں مولا فرما رہے ہیں کہ آپ وہ جو نیکی ہے وہ چھوٹے ہی پیمانہ یا اس کا جو بھی آپ کا معیار ہے اس کا کوانٹٹی نہ دیکھیں، آپ اس کو لگاتار سر انجام دیتے رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پارٹ ٹائم نیک نہ بنے، ہم نیک ہوں، اور اس کو چھوٹے ہی عمل کے ساتھ اگر ہم اللہ کو راضی کرتے رہیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا۔ تو اس چھوٹی سی چھوٹی فرمان پہ اگر آپ، چھوٹی سی جی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی خدا کی فرما برداری ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کی نافرمانی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یقیناً گناہ کبیرہ کی لسٹ بہت طویل ہے، مگر جو گناہ صغیرہ ہے وہ بھی تو اسی کی نافرمانی ہے نا، نافرمانی تو آپ نے کی ہے، ایک جگہ پہ بہت شدید نافرمانی کی، ایک جگہ پہ چھوٹی سی کی، اسی طرح نیکی ایک احد کے پہاڑ کو صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ ایک درہم سے ثواب ہے، مگر خوشنودی خدا تو دونوں جگہ پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگر کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور وہ ایک درہم سے، ایک کھجور سے کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے، دنیا کے سامنے اس کے لیے تو ایک کھجور ہے، مگر اس کی کل کائنات وہ ایک کھجور ہے۔ اب اس کے بدلے میں اگر خدا اس صلے رحمی کو بزرگ تر کر دے اور اس کا ثواب احد کے پہاڑ جتنا کر دے، تو کیا خدا عاجز ہے؟ واہ واہ واہ، خدا ہرگز عاجز نہیں، نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بہت بڑی نیکی کریں تو کریں، چھوٹی مطلب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے صلے میں بزرگ تر مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح
فرمان یہ بھی ہے ایک جگہ پہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو لوگ دیکھ کے نظر انداز کرتے ہیں نا، یہ بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. کہ چھوٹا گناہ ہے تو کر صحیح لیا، بات. کسی کو غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، یہ روزمرہ چل رہا ہے. یہ جو ہے جی. یہ بڑے گناہوں کے کرنے کے لیے جری کرتے ہیں، دلیر کر دیتے ہیں آدمی کو کہ وہ اب چھوٹے تو کر ہی رہا ہے، بڑا بھی کر لے گا. ہوں. تو تو اس لیے ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے کہ خوشنودی کس کی ہے اور ہائے ہائے ناراضگی ہائے کس کی ہائے. ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو ہم نے جی ہاں. مد جی ہاں. نظر رکھنا چاہیے. جی ہاں. اور موسی بھائی، یہ جو ہم فرامین شیئر کر رہے ہیں، یا کتنی ایک ہماری بد نصیبی ہوگی، یا ہم ان لوگوں سے کس قدر پھر زیادہ، خدا نہ کرے ہم سزا کے زیادہ مستحق نہ ہو جائیں کہ ہم یہ فرامین شیئر کرتے رہیں، اپنے آپ کے اوپر ایک لبادہ نیکی کا وہ اوڑھ کے لوگوں کو تو سامنے پورٹرے کرے کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے ایک آئمہ معصومین کے لیے تو ہم نے زندگیاں وقف کر دی ہیں، اعلان کرے جی ہم اپنا گھر بھی بیچ رہے ہیں اس سلسلے میں، ہم اپنی جائیداد جو ہے وہ وقف کرنے کو تیار ہیں. لیکن فرمان کے اوپر اگر آپ چیک کریں تو ایک کسی فرمان کے اوپر آپ خود اس کو عملی طور پہ سر انجام نہ دے رہے ہو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان غافل لوگوں سے بھی زیادہ بھیانک انجام ہمارا ہوگا کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود ہم دھوکہ دے رہے ہیں اس دنیا کو، اور لبادہ اڑا ہے کہ ہم نے معصومین کی ہم خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے کہ جو اس معرفت کی ڈگر پہ چلا ہے، تو اس کے تو پھر قدم قدم پہ آپ کو یہ آزمائشیں ضرور آئیں گی. یہ نہیں کہ آپ پاس ہو گئے اور بس آپ چلتے جائیں جیسے بھی آپ کی مرضی ہے. تو اس پہلو پہ، اور ایک اور جو مولا کا فرمان کا ایک حصہ ہے کہ عمل خیر کو بھی زیادہ شمار کرنا، یہ بھی ایک تباہی ہے کہ ہم اگر کچھ کر بھی بیٹھے ہیں، اگر اللہ ہمیں توفیق دے بہت اچھی بات ہے، کر بیٹھے تو سمجھتے ہیں کہ واہ واہ اب تو بس وہی بات، آپ والی اوت کا پہاڑ تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا. تو اس چیز کا بھی ہمیں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی ہونا چاہیے کہ بس قبولیت ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ 1000 اوت کے پہاڑ جتنا ہمیں ثواب ملے، لیکن اسی پہ سیر ہو کے اسی کے اوپر اکتفا نہ کر لیں، اس کو بچا کے رکھے اور پھر اس کو کنٹینیو بھی رکھے. ثواب کو بچا کے رکھنا بھی بڑا چیلنج ہے. یہ نہ ہو کہ بالکل. آپ ایک جگہ ثواب کمائیں اور پھر کوئی ریاکاری کر لیں اور وہ سارا جو ہے وہ لفظ ایک کاٹا مشہور ہوا ہوا کاٹا لگ جائے اوپر. ہاں نہیں، وہ وہاں پر درخت لگتے رہتے ہیں اور جلتے رہتے ہیں. ہم اوئے اوئے. یہاں سے شجر بھی بھیجتے ہیں اور آگ بھی بھیجتے ہیں، شجرکاری بھی کرتے ہیں اور پیچھے سے آگ بھیج کے اس کو جلاتے بھی رہتے ہیں. تو سمجھداری اور عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو چیز بنائے اس کو محفوظ رکھنے کا اس کو سلیقہ ہے، اس کو ڈھنگ آئے. تو جب انسان نیکی کرے تو اس کو مد نظر رکھے، اس کے بعد ایسی کوئی کام نہ کرے جو اس کو جلا کے خاکستر کر دے. اچھا، ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز بڑی جی اہم ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو جی. بیماری ہے نا اکثریت کو، وہ ہے بیک بیٹنگ کی، غیبت کرنے کی. تو اس میں جو ہے بڑے مسائل ہیں. اس میں بعض لوگ اٹھ کر دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال کو کہ ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں. یہ ہمارے نامہ اعمال میں کہاں لکھے ہوئے بھائی کہ ایک آدمی نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، اس پر لکھا ہوا ہے کہ شراب پیتا رہا. ایک آدمی جوا کھیلتا رہا، ایک آدمی فلاں کرتا رہا، یتیموں سے بدتمیزی کرتا رہا. یہ تو وہ سوچے گا کہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ میں نے کیا نہیں، میرے نامہ اعمال میں کیوں لکھا ہوا ہے. اس کو بتایا جائے گا تم فلاں آدمی کی غیبت کر رہے تھے، اس نے کیے تھے، وہ جرائم تمہارے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوا ہے، بھگتو اب اس کو، ہائے ہائے ہائے. بھگتو ہائے اس کو. ہائے. تو اگر برا بھی آدمی کوئی ہے نا اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ آدمی برا ہے، یہ چور ہے، فلاں ہے، بھائی آپ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ اس کی غیبت کر کے اس کو پاک کرنا ہے اور اس کے نام اعمال سے عجیب عجیب قسم کی، عجیب عجیب کیٹیگری کے گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا رہے ہیں. اس کے بعد سرپرائز ہو جائیں گے یہ تو میں نے کیے نہیں تھے. تو ان صحیح ہے. چیزوں پر کنٹرول اچھا، رکھنا چاہیے. اس میں مصطفی بھائی بھی دو پہلو ہم کہہ سکتے ہیں نا. ایک، اگر جیسے ہم وہ بڑے جو پاکستان کے سرکاری چور ہیں، خزانوں کو جنہوں نے لوٹا ہے، جو اداروں کے چور ہیں یا جو محکموں کے چور ہیں، وہ تو وہ اگر تو آپ، علن اعلان، علن ہاں اعلان فسق و فجور کر رہے ہیں نا. جی علن ہاں اعلان کی جی ہاں بات جی ہاں الگ ہے. ایک یہ کہ ہاں کسی اگر، انسان کی غیبت کرنا، لوگوں کے ہاں سامنے بتانا، میں اس لیول پہ بات کر رہا ہوں. اب ایک اس پورا لیول ملک اور قوم کو لوٹ کے چلا گیا، سب لوٹ کو کے اس لے نے گیا. بیڑا گرک کر دیا. اب اس کی طہارت کہاں سے بیان ہوگی؟ وہ تو چور ہی ہے. تو اس کے بات یہ بارے ہے میں کہ لوگوں کو اویئر کرنا کہ بھائی جاگتے وہ رہنا، کرنا ہے، اس پہ نہ رہنا، ورنہ تو ذرا. ہاں، وہ جی ہاں وہ ایک الگ بات ہے، وہ کیٹیگری جی الگ ہاں ہے نا.
ایک صحیح عام بات ہے. عام اس کے اندر جو ہماری ایک روزمرہ میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کی بات کی اور فلاں کی یہ، ہاں. اس میں جو ہے اس سے اس کے گناہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے کیا کیا ہے؟ جی ہاں. دعا اس لیے جی قبول ہاں. نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں کس کس کے کیسے کیسے اعمال اپنے سر لے لیے ہیں. اب وہ ہٹیں گے صحیح نہیں تو بات ہے. دعا کون سے قبول ہوگی؟ تو یہ بڑی بالکل چیزیں صحیح اس بات میں ہے. ائمہ کی طرف بہت. ہمیں بہت غور سے ان کے کلام کو پڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. جی ہاں، وہی نا، بڑا ایک باریک فرق ہوتا ہے نا نیکی اور آپ بدی کے اندر، یا ثواب آپ اپنے چکر میں کما رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا آپ کی نیت کیا ہے اس میں، کہ ایگزیکٹلی. اس میں آپ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یا لوگوں کو ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آپ اس میں اویئرنیس دے رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے ناظرین. اب آپ کی کالز ہم کھولتے ہیں، دونوں پہلوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو ایک بار پھر جن لوگوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے، آج یکم رجب ہے اور یوم ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں، کوئی فرمان شیئر کرنا چاہیں تو سو بسم اللہ. اور اس کے علاوہ پھر دین اور دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں نے حق کو حق کیسے کہنا ہے، غلط کو غلط کیسے کہنا ہے، وہ ہم نے یہ نہیں کہ اس وقت کے یزیدوں یا اس وقت کے ابن زیادوں کے حوالے سے ہی بات کرتے رہنا ہے. آج کے جو یزید ہیں، آج کے جو ابن زیاد ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم نے ان کو بری کیٹیگری میں رکھنا ہے، تاکہ کیونکہ ہم نے اپنا حساب دینا اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وقت اب آپ کی کالز کا ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. آپ دونوں بھائیوں کو جی مہربانی. امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور رجب کا مہینہ مبارک ہو بہت شکریہ، آپ کو تمام بھی مومنین مبارک ہو. کو. یہ آپ لوگ علم کی بات کر رہے تھے، مجھے پاکستانی پالیٹکس پہ نہیں بات کرنی. تو میں نے 2 مرتبہ کال کی تھی، تو شاید آپ مصروف ہوں گے اپنی گفتگو میں، آپ نے نہیں اٹھایا. جی جی. یہ میں نے آپ کو ایک تصویر بھی بھیجی ہے اس کی بک کی کور کی. اچھا. ایک جو کتاب ایک شاید آپ لوگوں کے نظر سے گزری ہو، یہ ایک 1962 میں بہت سارے سائنٹسٹ تھے. اچھا. اس میں کچھ ایرانی سائنٹسٹ بھی تھے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو سائنٹیفک حدیثیں تھیں ان کو جمع کیا، اور اس میں ایک فورم ہوا تھا. یہ فرینچ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی. پھر اس کو ایک ایرانی رائٹر ہے مرزا کوکب علی مرزا، ٹھیک ہے. انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں. اس کا ٹائٹل جو ہے وہ دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر، اور اس کا فارسی میں جو ہے وہ مغز متفکر جہان، اور اس کو اردو میں کسی نے ٹرانسلیٹ کر دیا تھا سپر مین کے نام سے. صحیح. یہ بہترین بک ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی انجینئرنگ سے تھا. تو یہ میں نے محمد موسوی صاحب کے مکتب سے یہ کتاب حاصل کی تھی، آج سے کوئی 15-16 سال پہلے. ٹھیک. یہ بہترین کتاب ہے. اس کو پڑھنے سے خاص کر کے کیونکہ موسوی صاحب ذکر کر رہے تھے بچوں کا جو سائنٹیفک فیلڈ میں ہے، اس میں آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ کتاب ہر بچے کو پڑھنا چاہیے. یہ انگلش میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مگر میں آپ سے اس کا سائنٹیفک چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہے وہ بڑا اچھا ہے. صحیح ہے. تو اس میں آپ میں ایک چیپٹر ہے جو سائنٹسٹ نے جو ڈسکشن کیا ہے کہ ہائیڈروجن کو جنریٹ کرنے کے لیے بہت ہی ہائی الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے. اور جب یہ شروع میں کیا تھا تو وہ ایک آدمی جس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ جل کے مر گیا تھا. تو یہ امام جعفر صادق کے زمانے میں، حالانکہ امام محمد باقر کی ولادت کا دن ہے، مگر کیونکہ جو یونیورسٹی امام جعفر صادق نے جس کو چلائی، وہ اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع کی تھی. بے شک. اس کو کیری آن کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. تو اس لیے سے یہ بات کہنی تھی. اب آپ نے فون اٹھا لیا تو بس ایک چیز کا میں ضرور جی ضرور ضرور ضرور. جو پاکستان میں جو بل پاس ہوا ہے، ہاں جی، اس کا توہین سپہ صحابہ کا، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. توہین صحابہ، صحیح ہے. اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ سورہ منافقین میں اللہ نے لعنت کی ہے. تو آپ اللہ میاں پہ کیا FIR کٹوائیں گے؟ ٹھیک ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. صحیح ہے سر. تمام شیعوں کو اور ہمارے تمام شیعہ پولیٹیشین جو ان سب کو اکٹھا ہو کے ایک آواز ہو کے بولنا چاہیے ابو دا پارٹی
अपनी भूल जाए जो भी किस पार्टी एफिलिएशन में। सही है, सही है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आपका, मेहरबानी मुबारक हो। हसन साहब, आप शामिल हुए। मौला आपको सलामत रखे। और हमारे जो भी बड़े या बुजुर्ग जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, टाइम निकाल कर जो भी कॉल करते हैं, आपका शुक्रिया कि आप शामिल होते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अली अस्सलाम मदद। मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब। मौसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। जज़ाकल्लाह। मौसी भाई आप दोनों भाइयों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को और बिलखुसूस शान हैदर करार को रजब अल मुरज्जब की बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े जज़ाकल्लाह। खुशियों के दिन अल्लाह ताला ने हमें दिए और इसी महीने में 2-3 शहादतें भी हैं, पाक इमाम की रुखसती भी है मदीने से, ये भी हमारे साथ है। लेकिन आप बड़ी प्यारी गुफ्तगू आपने की और मौसी भाई ने, जी जी ये छोटी छोटी नेकियां हमें करनी चाहिए फारूक भाई। जी हाँ। ये हम करेंगे तो फिर हम दरियाले बैत पे जाएंगे, फिर सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। ये हकीकत की बात है, इसके कोई दो राय नहीं है। बेशक। अल्लाह ताला हमें सही सच्ची, जिस तरह मौसी भाई ने कहा है कि वक्त के इमाम को हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए। हम तो दुआ कर सकते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें इमाम ज़माना की मार्फत फरमाए। जिस तरह आपने बताया है, तो मैं कभी कभी फारूक भाई सोचता हूँ, और मैं अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली तो छोटी सी, आपको पता है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, बाकी तो चलो ठीक है, वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो मुल्क में हैं। जी जी। लेकिन इंसान की अपनी एक फैमिली होती है। तो मैं कभी कभी सजदे में जाके उस रब का शुक्र अदा करता हूँ कि पाक परवरदिगार उन्हें हमें इस दर पे आके डाल दिया कि जहाँ वाह वाह मुश्किलें वाह। आए ना, मुश्किलें, तो वो डर के खुदा की कसम भाग जाती है। मैं यकीनन आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं जियो यकीनन माशाल्लाह, जियो खुदा की माशाल्लाह। कसम मैं कहता हूँ कि आप लाखों सजदे करें ना उसकी बारगाह में, आप नमाजें पढ़ें, हज करें, जितनी दौलत आपको अल्लाह ने दी है आप खर्च करें, एक सजदा पाक ज़ारा सलामुल्लाह के दर के ऊपर अगर आपने सच और हकीकत के साथ कर दिया ना, सब कुछ कुर्बान हो जाएगा। वो इतना रब करीम है, तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते उसका कि जिसने हमें दरियाले बैत का दर हमें दिया। और मैं फारूक भाई, बात होती है तो बात करते हैं ना, देखें कि मैं अकेला था तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरी वाइफ है, यार थोड़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन मुझसे आज वो 2 कदम आगे और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। क्योंकि आपका घर जो है ना, ये घर ही अलग वाला घर है ना, ये घर होना चाहिए ना, हुसैनी घर यही होना चाहिए कि जहाँ प्यार मोहब्बत खुलूस और दूसरों के लिए भी बांटे हम। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और शुक्र अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये छोटी छोटी नेकियां हमें अल्लाह तौफीक दे। तो आप दोनों भाइयों को अल्लाह हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आपको भी सलामत बात करके इजाजत चाहूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जरूर। जो बिल पाकिस्तान के अंदर पेश हुआ है ना, एक उम्मती रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते मैं उसको और मेरी फैमिली इसको कंडम करती है और किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करती। और खुदा के लिए अगर आपने इस पाकिस्तान रियासत को बचाना है तो फिर तकफीरियत और यजीदियत का मुकाबला आपने करना है, जाने कुर्बान होनी है। लेकिन खुदा के लिए हाथ बांध के गुजारिश है मेरी अज़ादारों से, उलमा इकराम से, जो भी वलायत अली का हक जो मानता है वलायत अली को, और खास कर जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पे है ना, अज़ादार मजलूम करबला है ना, उसको आप एक अलम और एक मुट्ठी के अंदर होना चाहिए, वरना ये तकफीरियत आपको छोड़ेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। फारूक भाई देखे 1400 साल से माविया बिन अबू सफियान की आधी दुनिया की हुकूमत की, यजीद की भी क्या रोक पाया वो? क्या मौलाए कायनात के बजाय रोक पाया? नहीं। आज भी उसके ऊपर लानत होती है, होती रहेगी इंशाल्लाह, ता क़यामत होती रहेगी। जिस तरह मेरे भाई ने बताया, अगर कुरान पाक में अल्लाह ताला इन झूठों मुनाफिकों और इनके ऊपर लानत करता है, आप मैं क्यों ना करें? अल्लाह का हुक्म है ना, तो फिर लगाएं वो पर्चा, काटे उनके ऊपर, ठीक है, ये होता रहेगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान की रियासत को बचाना है, इसको तरक्की की तरफ गामजन लेके जाना है, तो फिर ये जितने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उनको इस बिल को कंडम करना चाहिए। ये चंद शरपसंद अनासर हैं, इसमें कुछ लोग बेवकूफ किस्म के लोग हमारे भी साथ कुछ मिले हुए हैं, कुछ उनके भी मिले हुए हैं, हम जिनको हम बड़ा भाई कहते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आज जो है ना भरपूर तरीके से आप ये ना देखें कि फलां मेरा कायद है इस्लामाबाद में बैठा है, फलां पिंडी में बैठा है, फलां लाहौर में बैठा है, या फलां कराची में। नहीं, कराची से लेके पूरे आजाद कश्मीर तक इसको बिल्कुल कंडम कर दें। जीरो के अगर उनके मुंह के ऊपर तमाचा लगे
پھر پتہ چلے گا کہ آپ حسینی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی ریاست کس طرح بچتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے فاروق بھائی کہ پاک پروردگار اس پاکستان کے اندر کوئی کرم فرمائے، لیکن پاکستان کو پتہ نہیں یہ لوگ اس کی طرف کون سی طرف لے کے جا رہے ہیں، تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دعائی کر سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں، حوصلہ دے سکتے ہیں، سچ بات کر سکتے ہیں، لیکن موت برحق کا جیسے آپ نے کہا فاروق بھائی، لیکن موت وہی جو در اہل بیت پہ آ جائے، اگر اس پہ آ گئی یقین مانے جنت کو چھوڑ دیں آپ، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ در چاہیے جہاں میرے مولا حسین علیہ السلام یا امام زمانہ ہوں، وہی جنت ہے آپ کی. کون سی جنت ہے آپ کی؟ پھولوں والی، پتیوں والی، یا جو مولوی آپ کو بتاتے ہیں کہ اڑے ہوں گی. جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہاں جنت ہے، وہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ بہت فرمائے. شکریہ بھائی، خدا آپ کی علیہ السلام. بہت مہربانی. مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب سے ہمارے ساتھ تھے، اور بھی جو بھی کالز آئی ہم آپ کو آن ایئر کریں گے. جی موسی بھائی. دیکھیں بل کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے، اور یہ سارا دھیان ہٹانے کے لیے، یہ سارا دھیان ان لوگوں سے جو پاکستان کو اس نہج پہ کھڑا کر کے گئے، اس سے ہٹانے کی ٹیکنیکس ہیں کہ لوگوں کو الجھا دیں، اس میں لوگوں کو لڑا دیں، تاکہ جو مزید ہو چکا ہے اور جو مزید ہونا ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کا دھیان نہ ہو اور یہ کام کر جائیں. یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. میں اس کو پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کہوں گا. یہ ریاست پہ حملہ ہے، کیونکہ یہ وقت پاکستان میں ان چیزوں کا نہیں ہے. پاکستان اس کا محتمل نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جہاں پر لائٹ کا بحران ہے، بجلی گیس کا بحران ہے، گیس لوگوں کے پاس نہیں آ رہی، لوگوں کے پاس جابس نہیں ہے، لوگوں کے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان پر ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایسے وقت میں آپ جو ہے وہ توہین اور یہ مطلب یہ تمام چیزیں اور اس کا جو ہے تعین وہ کون کرے گا؟ یہ تعین بڑا کون کرے گا؟ اور پھر تعین اس کون کے اندر کرے بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اس کے اندر ڈبیٹ ہے. گا؟ ہاں جی. اگر کہیں سے بیان ہوتا ہے اور کسی کے مقدسات ہیں مگر کسی کے مقدسات نہیں ہے، کسی کے قاتل لکھا ہوا ہے وہ شخص، تو اب اس کو جو ریفرنس دیا جاتا ہے وہ ریفرنس میں پورے مکتب اسلامی کی جو معتبر ترین کتابیں کہی جاتی ہیں وہاں سے دیا جاتا ہے. تو اگر سب سے پہلے توہین کا فتویٰ لگایا جائے تو ان کتابوں پر لگایا جائے جن کو آپ صحیح کہتے ہیں اور جہاں سے یہ مٹیریل نکال کے پڑھا جاتا ہے. تو اس کو تو آپ چھونے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتابیں وہی ہیں، تو اس کے اندر سے پڑھا جاتا ہے. جب کوئی نکال کے پڑھتا ہے، ریفرنس دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں توہین کر رہے ہیں. تو جہاں تک تمام مقدسات کی اور تمام صحابہ کے ماننے کی بات ہے، تو ہم نے پہلے بھی کہا اور ہمارا موقف بالکل واضح اور دلیرانہ ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے، میں اپنی کیپیسٹی میں بات کرتا ہوں، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ تمام صحابہ کو کوئی گروہ نہیں مانتا. ہم مانتے ہیں ان صحابہ کو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے وفا کی اور اپنی جانیں دی اور اہل بیت کے در سے نہیں ہٹے. ہم ان سب کو مانتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو مانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیے، ان میں سے چھاٹ کے ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں، تاریخ بھی بیان کرتے ہیں. تو کوئی بھی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نام سے پیسابہ رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی گروہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمام تر صحابہ کو بیک وقت سب کو مانتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جنگ صفین آپ کے سامنے ہے، جنگ جمل آپ کے سامنے ہے، یہ نہروان آپ کے سامنے، تمام چیزیں یہ سب کس سے ہوئی ہیں؟ یہ کن سے ہوئی ہیں؟ یہ دونوں طرف سے مسلمان مارے گئے ہیں. اگر اختلاف نہیں تھا تو یہ جنگ صفین کیوں ہو رہی تھی؟ کیوں؟ تو مختلف جو اسلام کے دھڑے ہیں اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں سب نہیں مانتے. اب نام سے صحابہ کا رکھ کے آپ علم بردار ہو گئے اس کے، تو یہ چیز نہیں ہے. اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے کہ فلاں نے توہین کر دی. میں توہین آپ کی نگاہ میں توہین ہے، ہماری نگاہ میں ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کے دشمن کا ذکر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دشمن اہل بیت. تو کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، ریفرنس پیش کر رہے ہیں. تو یہ بل جو چلنے والا نہیں ہے. ہاں، ریاست پہ حملہ ضرور کرے گا یہ، اگر اس کو کنڈیم نہ کیا گیا، اس کو ختم نہ کیا گیا، اس کو جہاں سے آیا تھا اسی بل میں واپس نہ ڈالا گیا، تو یہ ریاست پاکستان پر ضرور حملہ آور ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان ایسے وقت میں ان چیزوں کا محتمل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے اوپر جہاں تک آواز جائے اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اور ابھی ایز اے مسلم تو ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے جو صحیح معنوں میں جہاں توہین ہو رہی ہے، اور ابھی سویڈن میں پچھلے دنوں قرآن پاک کو اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ صرف ٹویٹس کر دینے سے یہ سارے معاملے جو اس وقت ہمارے با اختیار جو احباب ہیں یا بڑے بڑے جو ممالک ہیں، ان کو محض ٹویٹ کر دینے سے کیا یہ اس کا آپ احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ چلیے ٹویٹ یا اپنی آواز بلند کرنے کے لیے یہ فورم ہے، میڈیا ہے، عام مسلمان عام لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح سے احتجاج کریں جتنی ان کی طاقت ہے. لیکن جو صاحب طاقت لوگ ہیں، جو باعث برسر اقتدار لوگ ہیں، وہ اس چیز پہ ہر دوسرے تیسرے سال وہاں پہ آزادی رائے ٹویٹ تو وہ سویڈن کے خود وزیر اعظم نے بھی کی ہے.
انہوں نے خود مذمت کی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ بس خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور ہر سال 2 سال بعد اس قسم کا حربہ استعمال کیا جائے اور ٹیسٹ کیا جائے مسلمانوں کے ایمان کو، تو یہ قابل مذمت، یہ توہین، اس کے اوپر لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ من پسندیاں اور یہ سارے جو کہ اپنے آپ اس قسم کے بل میں سمجھتا ہوں کہ پاس کیا گیا، لیکن نفاذ ہونے کے لیے بھی ابھی بہت سے مراحل ہیں۔ اس میں یقیناً وہاں پر جو لوگ ہیں جو صحیح طور پہ اس کو دیکھیں گے، وہ ہماری تنظیمیں اس پر بات کریں گی، احتجاج کریں گی، بالکل صحیح تو بات اس پہ عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ایک دیکھیے اور فاروق کالر بھائی، ہمارے ساتھ ہے جی، بسم اللہ بسم اللہ کال لے بسم لوں اللہ۔ ایک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، آپ شروع میں بات کر رہے تھے تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب 1947 میں گاندھی جی نے وہ جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ میں رام چندر اور کرشن جی میں جو صحیح ان کے نام آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو۔ چلیں۔ صحیح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رام چندر اور کرشن جو ان کے بڑے جو لیڈر تھے ماضی کے، جی جی، تو ان کی تو میں مثال نہیں دے سکتا، سادگی اور اتنی زیادہ۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ سے کہا کہ جتنے بھی ممبر تھے کہ سادگی اختیار کرو، اور بالکل جیسے گاندھی جی نے خود سادگی اختیار نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رام چندر اور کرشن ان کی تو مثال سادگی کی نہیں دے سکتا، لیکن میں مثال دے سکتا ہوں مسلمانوں کے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق، جس طریقے سے انہوں نے کی اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود اتنی سادگی اور اتنی جو انہوں نے مثالیں پیش کی، ان کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ان ایسے لوگوں کو فالو کرو جو سادگی۔ ہمارے پاکستان کیا ان کے باپ کا پاکستان ہے کہ ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا سارے ان کے فیملی کے چھوڑ گئے تھے یہ پاکستان، کہ یہ جو اپنے جس کو مرضی ہے جو مجرموں کو اوپر بٹھا کے اپنے مرضی کے بندے لگا کے تو یہ سارے پاکستان کے اوپر قبضہ کریں، سارے پاکستانیوں کو۔ آج یہ حالت ہے کہ نہ بجلی، نہ پانی، نہ آٹا، نہ کچھ، لائنوں میں کھڑے ہیں، IMF کا غلام۔ یہ جمہوریت یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے جو انجوائے کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن، وہی ان کا سٹائل ہے۔ پچھلے 15 سے 20 سال سے مین سٹریم کے جتنے اینکر ہیں سب وہی سٹائل ہے ان کا، وہی مہمان بلاتے ہیں، وہی ترجیح، کوئی نئی بات، کوئی بندہ نئی بات کرتا ہے۔ صحیح ہے اب بہن۔ کراچی میں گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ زرداری کو کوئی ایک ووٹ بھی، میں کہتی ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ 10% بھی اس کو وہاں سے کوئی ووٹ دے دے، لیکن جس طریقے سے اس نے اپنا الیکشن اپنے نام کرایا اور جو گنڈا گردی اس نے کی، تو کیا طریقے انصاف والے دوسروں کے اوپر کیچڑ چھالنے کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی دکھاتے ہیں نا لوگوں کو کہ یہ ریفرینڈم کرتے طریقے انصاف والے، جماعت اسلامی والے لوگوں کا ریفرینڈم کراتے کہ ایک علاقے کا ریفرینڈم کرا دیتے۔ ٹھیک ہے بہن، انڈیپینڈنٹلی کے لوگ چلیں کیا آپ کا چاہتے پوائنٹ ہیں۔ آیا بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور یقیناً جو سادگی یا جیسے حکمرانوں کی آپ دیکھیے بات کر سادگی، رہے ہیں، تو ایک جملہ مجھ سے سادگی بھائی، کے ایک ساتھ، جملہ کہہ کے ہاں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ جو ایک حکمران ہے نا، میں ان کی کال سے قطع نظر ایک چیز جو ہے ہمارے لیے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی حکمران ہے، کوئی ایسی شخصیت جس کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی پوری زندگی کا آپ کو ایک احاطہ ہونا چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے۔ اس کا ایک پہلو اگر کسی کی سادگی ہے تو یہ دیکھیں وہ انصاف پسند کتنا تھا، اس کو جب عہدہ ملا یا جو اس نے اختیار تھا تو اس نے عدل کا کس طرح سے مظاہرہ کیا۔ تو سادہ تو اس وقت مودی صاحب بھی بہت سادہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سادہ ہیں، لیکن جو ان کے القابات یا جو ان کا ماضی ہے، تو ہم ٹھیک ہے ایک پسندیدہ شخصیتیں ہوتی ہیں ہماری، لیکن اگر ہم نے فلی اس کو فالو کرنا ہے تو اس کی زندگی کے تمام پہلو، اگر وہ بااختیار تھا تو اس نے اختیار فلاں امور میں کس طرح سے استعمال کیا، اور اگر کوئی چلے ہمارے جیسا بے اختیار تھا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس میں ہم یہ چیز ہے
کہ کسی ایک پہلو میں ہم کہہ کے کہ بس اسی سے ہم اخذ کر لیں کہ یہ بس ایک ہمہ جہت ہے اور اسی سے اس کی ایک سربلندی ہم شو کرنے میں کوشش کریں، تو یہ مشکل بات ہے، اس کی ساری دیکھیے جہتیں دیکھنی چاہیے۔ آپ جی جب کسی کی جی مثال دیتے ہیں نا تو اس کی مثال وہ کامل ہونا چاہیے، مطلب اسوا جی ہونا چاہیے نا، ہے نا۔ صحیح بات، قرآن نے یہی شخصیات بات، کو اسوا کے طور پہ پیش کیا نا کہ یہ تمہارے لیے مثال ہے، یہ رول ماڈلز ہیں۔ اب جہاں پر ہم مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں مولا امیر المومنین کو پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عصمت و طہارت کی شرط ہے، عصمت و طہارت کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں پر کسی شخص کو پیش کریں اور صرف ایک سادگی کی بات کر لیں اور یہ نہ بتائیں کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، دربار میں کھڑا رکھا، ہم یہ نہ بتائیں کہ در زہرا پہ آگ لگائی، وہاں پر ہم خاموش ہو جائیں، ہم یہ نہ بتائیں کہ سقیفہ میں رسول اللہ کی میت رکھی رہی، سقیفہ کے اندر جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ ایک زمام ہاتھ میں لینے کی بات ہوتی رہی، خلافت آئی کیسے، کیا رسول اللہ نے دی تھی یا غدیر میں رسول اللہ نے کس کے لیے اعلان کیا تھا۔ اب سادگی کو لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی شخصیات کی بات کریں جو قابل ترین اسوا ہوں، جیسے مولا امیر المومنین رسول اللہ یا کے بعد۔ بلکہ مارجن اگر ہم دینا کہ ان کو پورا ریڈ کریں، اس کو ہم یہ نہیں کہیں، ہو سکتا ہے لا علمی ہو کہ ان کو صرف وہی پہلو جو ہے وہ پتا ہو، تو ہم تو یہی ایک دعوت فکر دیں گے نا کہ کسی بھی شخصیت کا ایک پہلو کو ٹھیک ہے اس پورا کو اپریشیٹ پورا کریں، کریں، لیکن آپ پورا، جیسے آپ نے پورا نا ایک پورا اسوہ سے متعلق وہ پورا آپ کریں نا ہم کہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے ہم کہ ہم بھی کسی کا یہ سارا جو ہے وہ ایک کام سے نہ ہی اس کو بالکل اگنور کر دیں اور نہ ہی کسی ایک کام کی وجہ سے بالکل ایسے اس کو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ بلند کر دیں۔ جی موسیٰ بھائی۔ بالکل پوری شخصیت کا احاطہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہاں اگر آپ بحیثیت خلیفہ ہیں تو خلافت کیسے آئی، کس نے دی، کس جی طرح سے جی آئی، اس کا جی انتخاب کیسا تھا، اس کا طریقہ کار کیسا تھا، کب آپ کو اس کے اوپر فائز کیا گیا نہیں کیا گیا، کون سے گروہ لے کر آئے، خلافت آ گئی تو کس طرح سے آئی، اس کے بعد جو آیا قربا ہے، جو قرابت داروں کا حق ادا کرنے کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے، ان کے ساتھ جو حقوق ادا کیے ہیں وہ کس طرح سے میں آ کیے رہا ہیں ہوں کہ جی۔ رسول اللہ کی بیٹی کو بلا کے دربار میں کھڑا کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا تمام جب آپ پوری ہوجہ شخصیت پڑھیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم جو اسوہ پیش کرنے کے قائل ہیں، ہم عصمت کی اس کے اوپر کڑی لگاتے ہیں کہ وہ شخص اسوہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ماضی حال مستقبل جو ہے وہ صاحب عصمت نہ ہو، اور جب صاحب عصمت ہوگا تو اس کو اسوہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اب آج کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، کل وہ کچھ اور تھا، اس سے پہلے کچھ اور تھا، تو وہ آپ ایز اے اسوہ پیش نہیں کر سکتے۔ آپ بات کریں گے اس کی جس کا شروع سے لے کے آخر تک اطاعت خدا کے اندر گزری اور خدا نے اس کو گناہوں سے ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ کیا ہوا ہو، جس کی گواہی قرآن جی میں ہاں خود جی ہاں آیت تطہیر دے رہی ہو۔ جب جی صاحبان ہاں تطہیر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کسی اور کو لے کر کے فلاں سادہ تھا، فلاں یہ تھا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ جن کو اسوہ بالکل صحیح۔ قرآن نے قرار دیا، جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی، جن کے حقوق کے لیے ذی قربا کے لیے قرآن نے حکم دیا، وہی جو ہے وہ رول ماڈلز ہیں، اور ہم انہی ہی کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں جی، کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، ماشاء تعظیم اللہ نقوی بول تعظیم رہا بھائی، ویلکم سر، خوش ہوں۔ آمدید۔ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، مفتی بھائی کو بھی مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ جی اگر پہنچ گئے۔ پہلے تو اس بل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں تو کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جی کیوں نہیں، تاکہ جو کیوں نہیں، ویورز ابھی جڑے تھوڑا سا ان کو بھی ریفریش ہو جائے ان کے جی ذہن۔ پلیز پلیز، بسم اللہ۔ فاروق بھائی، گزارش یہ کہ یہ توہین صحابہ کا قانون پہلے سے موجود تھا، جی ہاں اور پہلے یہ تھا کہ توہین صحابہ کرنے والوں کے لیے 3 سال کی سزا ہوتی تھی، اور وہ جرم جو تھا وہ قابل ضمانت جرم ہوا کرتا تھا۔ یعنی اگر کسی پہ آپ الزام لگائیں کہ اس نے کسی صحابی کی یا اور مقدسات کی توہین کی ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کی بیل ہو جاتی تھی اور اس کے بعد سے وہ چلتا تھا سلسلہ۔ صحیح۔ اس میں ترامیم کی جو تجویز تھی یہ 2019 میں پیش کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 3 سال سے جو سزا ہے وہ بڑھا کے 10 سال کر دی جائے ٹھیک اور ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے اس کو، یعنی اس میں پھر بیل نہیں ہوگی۔ یہ 2019 میں تجاویز آئی تھی جی اسمبلی میں۔ اس کے بعد پھر قائمہ کمیٹی نے 2021 میں قائمہ کمیٹی نے اس کو کمپلیٹ کر کے سارا کچھ ورک آؤٹ کر کے اسمبلی میں بھیج دیا تھا۔
یہ جو पास होने का, ये तरामीम जो पास होने का जो टाइम है, वो बिल्कुल मुफ्ती भाई ने सही कहा कि अवाम इस वक्त इतनी परेशान है, बदहाल है, उससे नजर हटाने के लिए ये शोशा छोड़ दिया गया। हालांकि ये तरमीम जो थी ये रेडी थी 2021 से, और अगर चाहते तो हो जाता, लेकिन ये नहीं होता। तो ये बुनियादी चीजें थी कि ये नया बिल नहीं है, इसकी तरामीम आई है, 3 या 4 तरामीम आई है, 10 साल सजा हो गई है। बल्कि वो तो ये कहते हैं चतराजी साहब कि ये सजाए मौत तक इसको बढ़ा देना चाहिए, और यकीनन जैसे तौहीन रिसालत जो कानून है वो गैर मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे भी नियत यही है कि अहले तशय्युअ को विक्टिमाइज किया जाए। तो मेरी दस्तबरदा गुजारिश है, आप को बहुत लोग देखते हैं, तो ये सबसे गुजारिश है कि तमाम तशय्युअ बिला इम्तियाज, सियासी इम्तियाज के बगैर, किसी सियासी मसलियत के, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, ये तशय्युअ के खिलाफ बात हो रही है, और सारे मिलके सिर्फ अहले तशी बन के जो है ना इस बिल के खिलाफ मजम्मत करें। हर हुकूमत जो आती रही है वो शियों के खिलाफ ही रही है, कोई हुकूमत हमारी अंदर नहीं थी। ये तो बिल हो गया जल्दी से। मेरे उस्ताद छोटी छोटी नेकियों के बारे में मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि जब हशर के रोज तोले जाएंगे अमाल, पता लगेगा कि ताज़ीम नकवी के जो बद अमाल है उसमें एक छिटांक अगर नेकी होती तो ताज़ीम नकवी को परवाना मिल जाता बेहतर अंदाज का। उस वक्त इंसान ढूंढेगा कि मुझे वो नेकी मिल जाए, और वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उसके जो दुबूज दबाव भाई बहन होंगे वो समझ जाएंगे ये पीछे आ रहे थे, तो हमारी नेकी ना ले ले, तो वो उससे दूर भागेंगे। तो छोटी छोटी नेकियों को ये समझ के ना छोड़िए, क्या मालूम ये जो आपने पत्थर उठाया है सड़क से, ये नेकी आपके उस अमाल नामे में जाए, उस तराजू में जाए जहाँ से इसकी जरूरत हो, और आपकी जो है ना वो परवरदिगार आलम आपका काम पूरा कर दे, कंप्लीट कर दे, कामयाब कर दे। इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम आपको मूसी भाई को सलामती अता फरमाए, और आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया मोहतरम ताज़ीम नकवी साहब, हमारे होस्ट भी हैं, इनके पर्सन तजियाकार भी। तो जी मूसी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ऐसे ही कहा है कि देखें वो चीज़ों को इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक आलमी साजिश का गढ़ बना हुआ है। आपने देखा किस तरह से हुकूमत तब्दील की गई, ड्रामाई अंदाज में, अदालतें 12 बजे खुल गई रात को, सब होता रहा। आज अवाम इस वक्त बेहाल हैं, बदहाल है, मजबूर हैं, मुफलिस हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दरवाजे से फला पाएंगे। ऐसे वक्त में आप मजहबी मुनाफरत की बात कर रहे हैं, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि एक मतलब जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है उसके बिल्कुल मुखालिफ बात हो रही है। मुझे हैरत है इसके ऊपर कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान में बड़े इंटेलेक्चुअल्स, यानी वो इसके ऊपर क्यों खामोश हैं। लोगों को बोलना चाहिए, इसमें शिया सुन्नी की बातें नहीं है, इसमें पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान रहेगा तो आपके मदारिस और आपकी इबादत गाहें और आपकी आज़ादी रहेगी, और अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर आप समझ लें मतलब वो कहाँ तक सिलसिला जाएगा, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। तो बात इन तमाम चीज़ों की, इस वक्त इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से आवाज़ उठे उसको कुचल देना चाहिए हुकूमत को, मगर हुकूमत हो तो कोई बात नहीं। जी हाँ, और इस नुक्ते को भी हमारे लोगों को, अक्सरियत को ये समझना चाहिए कि एक चीज़ है, जैसे आपने हवाला दिया उन हकायक का, तारीखी जो हकायक हैं उनको बयान करना, अब ये कहाँ की तौहीन है। अगर आप फर्ज किया आज की अगर हम दौर की बात कर रहे हैं, इसमें आप अगर कोई हकीकत बयान कर रहे हैं तो ये किसी एक लीडर की तौहीन नहीं होगी, आप हकीकत बयान कर रहे हैं। तो ये इस पर पाबंद कर देना किसी को कि यो अगर हकीकत है, अगर आपने तारीख की बुक से अगर आपने शेयर की है तो ये तौहीन के जुमरे में आ जाएगी। तो इससे सबसे पहले तो फिर वो उन किताबों को बैन करना चाहिए, उन सारे मवाद को खत्म कर देना चाहिए, तब कहीं जाके आप कह सकते हैं कि हाँ जी अब तौहीन है। जब आपकी किताबों में सब मौजूद है, उसको मुत्तफ़क़ अलैह या करीब करीब हकीकत के नजदीक वो जाना जा रहा है, तो फिर उसको बयान करना ये कहां से तौहीन है। ये अजीब बात है तौहीन। और ये भी गलत इल्जाम है कि जी गालियां दी जाती हैं, या तौहीन तो की नहीं जाती। अगर तौहीन की जाए तो फिर हम जैसे लोग जो हैं वो तो फिर तौहीन का जवाब तौहीन दें। तो वो तो हजारों की तादाद में लोग जो दरियाए बैत की तरफ वाबस्ता हो रहे हैं, उनको हकीकत पता चल रही है, तो फिर वो उस दर की तरफ आ रहे हैं ना कि ये आग या ये सारी जो हकीकतें वो क्या है। तो तौहीन से कौन पलटता है। जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, ला का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं कि भाई हमारे तो 2 करोड़ खुदा हैं, आप क्यों कह रहे हैं नहीं है कोई खुदा बजुज उसके जो एक है, जो यकता है, जो तन्हा है।
صحیح تو بات. بعض جگہ آپ کو بتانا ہوتا ہے نا. اب اگر شیطان کی پارٹی سامنے آ جائے، شیطان کے ماننے والے، ٹھیک ہے، شیطان کو ورشپ کرنے والے آ جائیں، تو کیا اس کو بھی السلام علیکم. مقدسات میں جی ہاں، ڈال دیں گے؟ ہیں قرآن میں سے وہ بس آیات جو یہی شیطان بات ہے. کی مقدسات میں سے وہ باہر آ جائیں گی. تو جی ہاں، شیطان جی کی ہاں، جی ہاں. جنس، جی شیطان میں آ کی رہا ہوں. جنس اور دشمن اہل بیت کی جنس میں کوئی فرق نہیں ہے. شیطان کی جنس، پھر کہتا ہوں، اور یہ میرا بالکل جملہ صحیح. نہیں ہے، یہ مولانا مودودی کا جملہ ہے. السلام علیکم. انہوں نے یزید جی کی حسن بات بھائی کری میں گا. آ رہا ہوں. انہوں نے صرف اچھا ایک منٹ، اچھا، اوکے، سوری. یزید کے جی والد کے لیے کہا تھا کہ شیطان کی اور ان کی جنس میں کوئی فرق نہیں ہے. میرا جملہ نہیں ہے، مودودی صاحب کا جملہ ہے. دیکھ لیں ان کی جو خلافت و تو پھر ان ملوکیت. کی کتاب کو بین کریں، ان کی کتاب کو بین کریں، ان کے میں بیٹے یہ کو کہہ رہا ہوں بین نا، کریں. تو اب جی جن لوگوں کی جنس شیطان جیسی ہے، آپ ان کو اٹھا کے جی ہاں، مقدسات میں ڈالیں گے، تو کل کو شیطان کی پارٹی سامنے آ جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ آیتیں ہٹاؤ. تو عجیب بات ہے نا یہ. جی میں آ رہا ہوں، آپ کی جوڑ کے. بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی حسن صاحب فرمائیے سر. جی السلام علیکم. سوری میں دوبارہ سے آیا. کوئی بات نہیں صرف میں ایک کوٹ کر رہا ہوں جناب. کہ ٹھیک ہے، گاندھی صاحب نے کہا ہوگا کہ فلاں کی سادگی پہ، جی جی یعنی کہ اس وقت حالت غربتی میں تھے سب. ٹھیک. مگر جو گاندھی نے جو امام حسین کے بارے میں جو کہا ہے کہ آئی لرن فرام حسین ہاؤ ٹو اچیو وکٹری وائل بینگ اوپریسڈ. صحیح ہے، صحیح ہے. کہ جو میں نے جو مطلب جو انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے امام حسین کو زیادہ کوٹ کیا، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ چلیں وہ ایون گاندھی بھی نہ کرتا تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. شان میں فرق نہیں پڑتا، جی ہاں، مگر یہ کیونکہ انہوں نے ایک پبلک پرسپیکٹو سے یہ بات کی نا، جی 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 جی، کہ اچھی بات سر. تو اس میں تو امام اچھی حسین بات. کو بھی بہت کوٹ کیا ہے، بالکل غزالی کو بھی کوٹ کیا، رسول اللہ کو بھی کوٹ کیا کہ میں نے ان سے بہت سیکھا. بالکل صحیح سر. تھینک یو سر، بہت شکریہ، بس یہ بہت کہتا ہوں کہ خدا حافظ. بہت مہربانی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. علی بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو کس بات میں پڑے ہو میرے بھائی آج آپ لوگ؟ آپ بتائیے سر، کوئی اور بات بتائیے سر. او میرے بھائی، اگر مسلمان اگر انسان کا پتر ہوتا ہاں تو ہمیں یہ دیکھنے پڑتے. یہی بات ہے. کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ بلز نہ تھے. ٹھیک سپر پاور بل کیا ہے آپ کے لوگوں کے؟ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں بلز پہ؟ بلز آتے جاتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. 22 کروڑ عوام کا اگر کوئی ہمدرد نہیں ہے، ہم، اگر آپ مسلمان ہو، لے کے نہیں جا سکتے اس سطح پہ کہ آپ کو کوئی ریکگنائز کرے یو آر بیوٹیفل نیشن، تو بلو سے کیا بنے گا؟ صحیح. پھر تو ایک آنکھ میں نمک ہے میرے بھائی، چھوٹا سا. ٹھیک یہ سب ٹھیک. سب کریشن whatever they doing, جو disease bastard, sorry to say that. جی جی. اگر آپ مسلمان ہو، فالو کرتے ہو، تو اس میں فرقے کی تو بات ہی مسلمان کی بات ہے نا. صحیح سنی شیعہ کی کسی کی بات نہیں ہے، مسلمان کی بات ہے. صحیح. ارے بھائی یہ مجھے جواب دے دے، کیا تک فرام 1947 جب تک بنا ہے کیا ہم روتے ہیں مر گیا بندے کے پتر بنو، جاگو، ویک اپ نا. آپ کو کب تک نہیں ملی؟ ایوری اسٹیپ یو ہیڈ اے ویک اپ کال. صحیح. آج تک آپ کی نیشن کو ٹوگیدر نہیں کر سکے، بنا نہیں سکے، تو بلو کو تو کسی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک. کوئی اثر نہیں میرے بھائی پڑے گا. بہت شکریہ سر. دور کی دنیا چل رہی ہے. اچھی بات اچھی بات، بہت مہربانی. آپ مجھے بتا دیں یا کوئی سولوشن بتا دیں کہ میرے پاس سے کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے. چلے دھوکھا کرتے ہیں دنیا کے ساتھ، وہ سب اپنی نیشن تسکین کے لیے. لوگ ہیں جو ٹھیک ہے. ابھی تک مار رہے ہیں بجلی کے بغیر، آٹے کے بغیر، ہر چیز کے بغیر. تم نے کیا کیا یار؟ جی تم بتاؤ پہلے. اگر وہ سو رہے ہیں تو مجھے بتائیں آپ نے مسلم امہ کے لیے کیا کیا ہے؟ سوا بےزتی کے، سوا ہارڈ ٹائم پہ آپ کو کنڈیم لوگ کرتے ہیں تو کچھ نہیں، آٹو میں لون بھی نہیں ہو تم لوگ. بہت اچھا. زندگی اور دوسری بزنس کو چھوڑو، کم بیک ٹو مسلم کنٹری ایز اے مسلم وی آر. بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کی کال کا شکریہ. اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جو ایشوز اور معاملہ. موسی بھائی کل دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج اس کا آغاز کرنے کی اعلان کیا تھا آج عمران خان صاحب نے. پنجاب میں جو خاص طور پہ
जो एक निगरान वजीर आला बन भी गए, उन्होंने हल भी उठा लिया, मोहसिन नकवी साहब। तो उस बारे में इमरान खान का ये कहना है कि वो बिल्कुल जो है वो जानिबदार थे, पीपल्स पार्टी की तरफ भी उनका झुकाव था, और जो रजीम चेंज हुई पाकिस्तान में वो उसमें मोहसिन नकवी साहब ने अपना और अपने जो तमाम उनके चैनल्स थे, मीडिया हाउस थे, उसको इस्तेमाल किया। तो अब कल से एहतजाज शुरू हो रहा है। उम्मीद तो थी कि कल जिस तरह केपीके में वही एएनपी और पीटीआई ने एक मुतफक्का वज़ीर आला उसको चुना, और वो दोनों पार्टियों को, दोनों जो फरीकैन थे उनको काबिल कबूल था, और वो अपने इक़्तिदार पे या अपने मनसब पे पहुंच गया। तो क्या ये अच्छी बात होती कि पंजाब में भी कोई ऐसी मुतफक्का शख्सियत आने में कामयाब होती जिस पर कोई एहतजाज ना होता या किसी पे किसी को उंगली ना उठाने पड़ती। तो ये एक अजीब गेम शुरू हुई है पंजाब में। अब देखें एहतजाज से या कोर्ट में भी पीटीआई जाएगी, मोहसिन नकवी साहब को हटाया जा सकेगा या नहीं, क्योंकि आईनी तौर पे तो जैसे भी वो किया इलेक्शन कमीशन ने, आईनी तौर पे वो हक बजानिब थे। वो कोई भी शख्सियत जो उन्होंने नॉमिनेट की थी उनमें से किसी को भी वो वजीर आला बना सकते थे। तो अब ये यहाँ पर दोबारा आके स्टेज पे ये कहानी आके रुकी है। अब देखें कि हम बजाय के जैसे शुरू में कहा आगे बढ़ने के, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, और सियासी रस्साकशी जो है वो संगीन से संगीन सूरत हाल अख्तियार कर रही है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम भट्ट साहब, शुक्रिया आपका भी। तो मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म करूं? सर जहाँ आप खुद बादशाह हैं जंगल के अकेले, आप जहाँ से शुरू करना चाहे शुरू करें सर। जंगल के बादशाह जो होता है ना, शेर, उसको भी खतरा होता है। नहीं जी, फिर भी वही ना, एक आजादी है आपको। चलिए, बात यह है कि जो फैसले, जो दफात और जो सिलसिला मामलात हो चुके हैं आज से काफी अर्सा पहले, जी जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो दफात नई शुरू कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में साहबा की और ये वो वगैरह वगैरह, ये अब इनको याद आया है अभी आज याद आया इनको, है बस एक नजर हटाने के लिए एक इशू से। ये पॉलिटिक्स है, और ये जो मसाइल प्रॉब्लम जो है ना उनको हटाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। चाहे ये जमात है इंसाफ की हो या जो दूसरी हो, पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ हो, ये बताइए कि साहबा के कराम के जो जितने भी सिलसिले जो डिफेंड कर रहे हैं, क्या यजीद पलीत ने सिलसिला शुरू किया था उस वक्त, और जो कहता था कि मुझे मौका दे, नमाज जुमा पढ़नी है और नमाज शहीद करना है हमारे अजीम इमाम को, है ये नहीं सोचा था नहीं है कि किसको शहीद कर रहा है, और जुम्मे की पड़ी हुई है, इन पे लानत है। जुम्मे पर बात नहीं करता मैं जुम्मे के जो इनके असूल हैं उस पर लानत भेजता हूँ मैं। और ये नया फितरा उठ रहा है, ये फितरा नया उठा है, अभी इन्होंने शुरू किया है सिर्फ जो मिसाइल मसले हैं उनको हटाने के लिए। और बात यह है कि वतन दी की सियासी सूरत हो गया सलीम बख्श में कोई शक नहीं। पाकिस्तान के खुद साख्ता सियासी लीडरान ने सियासी जंग छेड़ की है। ये सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को कीमती वक्त ज़ाया करते हैं और दूसरे पर इल्जाम की बुछाड़ करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ गुर्बत की मारी अवाम आटा और आटे की पुकार रही है। ये खुद साता सियासी कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस के चक्रों में, और जो नवी सिलसिला शैतानी सिलसिला शुरू किया उन्होंने दफात साहबा कराम, और ये जो सिपा क्या कहते हैं उसके अंदर, किसका नाम लेना पसंद नहीं करता, सिपाही साहबा, और जो यजीद को कहते हैं कि रज़िल्लाह होता नौज़ुबिल्लाह बिल ज़ालिक यजीद प्लीज को क्रिंद को, और ये वो बात क्यों नहीं करती, उसकी दफात क्यों नहीं, वो भी दफात करे पार्लियामेंट में। सही है। और ये उनके चक्रों में पड़े हुए हैं। इन गरीब लोगों से के मसाइल और मसाइब से कोई वास्ता नहीं। ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग में मसरूफ है, चाहे मजहब की आड़ हो या मसाले की आड़ हो या मकासद फिक्र की आड़ हो। इक़्तिदार को मजीद तवील देने की सोचों में पड़े हुए हैं, और जो वतन में बाकी समाया बच गया है उसको भी खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो के मसाइल और मसाइब का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क में आम इंतखाबात और नामवर साफी अरशद शरीफ के कदरों का सवाल लगाना है। वैसे तो हर खासो आम जानता है, आमो खास जानता है कि नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और
اصل زرداری کا کمپنی جو پیش ہے قتل میں، کوئی شک نہیں اس میں. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ امن ہو ملک میں. یہ قیادت پاکستان کس کا ہے مجھے بتائیے آپ، کس کا پاکستان ہے؟ ہم سب کا ہے. ہم سب کا ہے. اور کیا کہا تھا قیادت نے، اور خود بھی وہ اہل تشیع تھے. صحیح ہے. ہم تو یہ تفریق کر ہی نہیں رہے کوئی شیعہ سنی کیا، ہم تو باہمی احترام ہو. جی 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 ہم بلیو ہی نہیں کرتے، وہ ڈو بلیو. اور ہماری آئیڈیالوجی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ امن سے جانے دو. اچھی بات. انہوں نے کیا کہا تھا کہ 8 سال کے فکر اور وقات فکر پاکستان ہے. بات ختم. بہت اچھا بہت اچھا، بہت شکریہ. بلکہ مجتہدین کے تو فتوے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں یا جو ان کی ہستیاں ہیں اس کا احترام کیا جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد علی صاحب اور علی موسوی بھائی کو دونوں کو السلام علیکم. محمد لندن سے بول رہا ہوں. جی ضرور بولیے سر، بسم اللہ. تھکا ہوا ہارا ہوئے کیا کریں، کیا کہاں سے وہی میں بھی جنگل کا بادشاہ ہوں. نہیں آپ ہمارے بادشاہ ہیں. جی بات کیجیے سر. سارے معزز کالر ہمارے لیے. جی دیکھیں کہ یہ جو مسائل ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ اصل مسائل سے دور لے کے جانے کے لیے نا ہمارے پاس بہت مواد پڑا ہوا ہے. صحیح بات. اتنا مواد پڑا ہوا ہے کہ ودن سیکنڈ ہم تو بھائی یہ اس میں کیا ہے. سب نے دیکھیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت کا دار ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے. جی وہ احمدیوں نے بھی ٹینٹ لگائے تھے اپنا فاروق بھائی، آج سے کوئی 35 سال پہلے. ٹھیک ہے. 2 یا 3 دیکھتا تھا، تو ابھی تو دیکھتا ہوں تو جگہ نہیں ان کو مل رہی. صحیح بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا. تو یہ مسلمانوں میں جو ہے نا یہ بڑھا رہے ہیں، دماغ چھوٹے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ مسائل ہمارے وہیں کے وہیں ہیں. دار صبر کے آباد ہیں، سب کے پاس ہزاروں گاڑیاں ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سب فیسلٹی ان کے پاس ہے. لیکن مسائل جو ہے نا وہ ہمارے ہیں، جس کو ڈسکس کرتا ہی کوئی نہیں ہے. نہ مذہب ڈسکس کرتا ہے. مذہب ہی کہتا ہے کوئی بات نہیں، محرم آ گئے، ہاتھ جا گیا، زکات دو، اوپر دیکھو، مر جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، چلو تمہارا فیصلہ ہو گیا. سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھوکا روٹی کا مسئلہ ہے، ماں بیمار پڑی ہے گھر پہ، بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ ہمارے مسائل. کیا کرے، گیس نہیں آ رہی، بچے نے صبح اسکول جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ووٹ دو. بس لیڈرشپ کی یہی خواہش ہوتی ہے نا، لیڈر اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں. تو جی تو اس میں کیا حال ہے فاروق بھائی، اپنا علی موسی بھائی، کیا دنیا آگے جا کے مسئلے کے مجھے تو لگتا ہے کہ جنت میں سکون ملے گا اخیر. تو یہی ہے حال، تو یہی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ کرے کہ دنیا میں جنت بنا لیں. فاروق بھائی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کا کیا حل کریں. مجھے تو یہ جو سیاستدان عمران خان صاحب، اچھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ آخری مورا ہے، اس کو آزما لو. اچھا آزما لیا سب نے. ابھی انقلاب کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ پاکستان کے انقلاب کی بات ہے. سب ایکسپوز ہوئے ہیں، ملٹری ایکسپوز ہوئی ہے، سیاستدان ایکسپوز ہوئے ہیں، جج ایکسپوز ہوئے ہیں، مولانا ایکسپوز ہوئے ہیں، سارے کے سارے. اور وہ اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں. یہ تو ہے تو میرے بچے اور آپ کے بچے اور ہمیں وہ فکر میں ڈالا ہوا ہے. چلے اللہ بہتر کرے. بہت شکریہ بہت شکریہ محمد علی کر کے ادھر فیڈ کرتے رہے، بھیجتے رہے. جی ہاں بالکل صحیح. تو صحیح بات ہے کہ جس طرح سے جو ہماری لیڈرشپ میں کمیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو وہ ٹینٹوں کی انہوں نے بات کی نا، کوئی ٹینٹوں والا وہ جو معاملہ ہے وہ اور ہے، اور جو دل سے جو ایک کھینچا چلے جانا ہے یا اس در تک پہنچنا ہے وہ اور ہے. یہ اکثریت اقلیت والا معاملہ نہیں ہے کہ اکثریت تو پھر ابھی بھی جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی اکثریت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل رائے حق پہ ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم جناب. امتیاز میرا نام ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی شکریہ امتیاز صاحب. اس پاس کے دوارا آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور سنڈے کو تعظیم بھائی نے بھی بہت اچھا پروگرام کیا تھا، میں کال نہیں کر سکا. جی تو بہت زبردست، بہت ہی رسپانسبل پروگرام کیا انہوں نے. ماشاءاللہ صحیح ٹائم پہ
پورا بل پڑھ کے سنا دیا کہ پاکستان میں، کیونکہ یہ کسی کا بچہ بھی جو ہے نا وہ اس کے گھیرے میں آ سکتا ہے. اور آئی ٹیل یو ون تھنگ ہے کہ جس بندے نے وہ اسمبلی میں بل پاس کیا ہوگا نا، اس کو رسول اللہ کی آل کے بچوں کا، یعنی رسول اللہ کی نواسیوں کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے جس نے یہ بل پاس کی ہے. آئی ٹیل یو نہیں پتا. صحیح. اور اب پوچھ لیں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. یہاں پہ آپ دور نہ جائیں، لندن میں یہاں پہ 20 پٹھان کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یار آپ لوگ وہ کہہ دی ہم تو کافر سمجھتے ہیں ان کو. تو میں نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ آپ کو رسول اللہ کی نواسوں کا نام بتا دو. ان میں سے کسی کو نواسوں کا نام نہیں، اور ایک نے بتا دیا حسن اور حسین بڑی مشکل سے. تو میں نے کہا کہ چلو یہ بتا دیا تو چلے وہ ایک ان کی جن سے آپ ملے ہوں گے وہ لا علم ہوں گے، لیکن بہت سے آپ جس قوم کی بات کر رہے ہیں وہ بہت سے ماشاءاللہ باخبر بھی ہیں، اور اس میں ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، کسی قوم یا کسی طبقے ہماری کو. طرف سے ایک فالٹ یہ ہے، ہماری طرف سے جو فالٹ ہے نا وہ شیعہ سنی یہ ہے کہ جو سنی صوفی اور چشتی صابری اور جو شیعہ ہے نا، یہ جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں نا محفل مجلس میں، وہاں پہ گورنمنٹ میں، تو ایشو کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ ہوگا اور اس کے یہ کانسیکوینسز، اس کے جو ریزلٹات جو ہوں گے وہ یہ نکلیں گے. تو وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس معاملے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ایگزیکٹلی ٹو دی پوائنٹ نہیں بات کرتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے. جی ہاں نہیں یہی بات ہے. چلے بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً ہماری جو سیاسی جو ہماری تنظیم ہے موسی بھائی، یہ بھی تو آپ دیکھ لیں ایم ایم اے بنے، کوئی اتحاد ہو، اس میں کوئی نہ کوئی ہماری سیاسی تنظیم، سیاسی جماعت جو ہے وہ حصہ ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہمیں اتحاد کرنے سے پہلے اس قسم کے بل جو پیش کرنے والے جو لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، اس بارے میں پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم وہ سیاسی مفاد کے چکر میں ہم کس چیز کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو آئندہ ہماری جو جی سیاست دانوں کی طرف سے کہاں ہے، اگر یہ سارا جو ہے وہ ان کی ہی طرف سے ہے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں. اب چونکہ عوام ان کو خوف ہے کہ وہ نکلنا پڑے تو انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا. جس طرح سے مقدس مہینے آتے ہیں، ماہ مبارک رمضان آئے گا تو اس کے حوالے سے کوئی ٹی وی پر کسی کو بٹھا کر ایک شوشہ چھوڑ دیا. 2 مہینے تک لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور آپس میں لڑیں گے. پھر انتظار کریں گے وہ محرم میں آتے ہی کسی ایک آدھ کو چھوڑ دیں گے اور کچھ کہہ دے گا، پھر شروع ہو جائے گی. 2 مہینے اس میں کاٹ دیں گے. پھر ربیع الاول سے فائدہ کریں گے، پھر کچھ اور کر دیں گے. 6-8 مہینے تو اس عوام کے ان کو آپس میں لڑا کے نکال دیتے ہیں، اور اس میں وہ 12 ارب روپے لے کر پاکستان سے آرام سے چلے جاتے ہیں. اس کو اس طرح دیکھیں نا، اس میں نہ کسی سیاسی جماعت کا اس میں قصور ہے، بلکہ میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں سیاسی جماعت پاکستان میں ہے ہی نہیں کوئی. وہ ساری انہی نے ہی بنائی ہیں، اسی کی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے ہیں. وہ جو بناتے ہیں، ایک جماعت بناتے ہیں، اس کے 4 حصے کرتے ہیں، پھر اس کے 2 کرتے ہیں، پھر ایک کو ختم کرتے ہیں، اس کو ضم کرتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی ایم کیو ایم میں کیا ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں عوام اور سیاستدان اور یہ وسط نہیں ہے. یہ ایک جگہ جہاں سے پاکستان چل رہا ہے وہاں سے کام ہو رہا ہے سارا. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی آپ بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو اور بھائی علی کو پیار اور آداب برا اسلام. مہربانی. آپ کے پروگرام کا کچھ حصہ میں نے مس کیا، مگر میں گیدر کر لوں گا کہ میرے خیال میں آپ کرنٹ افیئرس پر اور کچھ لو وغیرہ پاس ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی انفارچونیٹلی بھائی بہت دکھ ہوتا ہے سن کر، رونا آ جاتا ہے. کیا کریں، یہ 14 جماعتیں جو 12 یا 14 جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں کہ سب جتنی بھی سیاسی جماعتیں عمران کے علاوہ وہ ایک طرف ہیں. اگر وہ اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتی، لا اینڈ آرڈر کو صحیح نہیں کر سکتی، گیس بجلی نہیں پرووائڈ کر سکتی، آٹا نہیں کھانے کے لیے لوگوں کو دے سکتی، ہم سے تو افغانستان بہتر ہے. تو پلیز اللہ کے لیے اس ملک پر رحم کرو. اور ساتھ میں آصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب کبھی بھی پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو جو ہمارے کردار تھے وہ یہی، جیسے جنرل ضیاء جیسے لوگ تھے، اپنے مفادات کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر ملک میں کبھی شیعہ سنی فسادات پیدا کر دیتے ہیں، کبھی وہ تحریک لبیک والے. میں ہر ایک علماء کا
नौकर हूँ, गुलाम हूँ, मगर आप फ्रांस से इन्होंने चेक भी ले लिया। मैं प्रवोक करने के लिए नहीं कहता। स्वीडन में क्या हुआ? किधर है बिलावल साहब की अंग्रेजी? किधर है उम्मत मुसलमान? क्या सऊदिया का काम नहीं बनता? सब मुसलमान इकट्ठे होकर एक आवाज के साथ अगर कदम उठाएं तो मैं गारंटी देता हूँ, अपने खून से लिख कर देता हूँ, इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ती कि कुरान की बेरुमती करें। हम खुद पाकिस्तान में इन चीजों की बुनियाद रखते हैं। सियासतदानों को मुल्क को डिलीवर करने के लिए उनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कभी जैसे कि मैंने पहले कहा मजहबी कार्ड प्ले करते हैं, कभी तोशा खाना ले आते हैं। भाई तोशा खाना की मिसाल देकर मैं बात को खत्म करूंगा। इमरान को भी बिठाएं, जजेस, जर्नल, सबको बिठाएं और हिसाब किताब दें जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, आपके तवस्सुत से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आसम मुनीर साहब के पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, टाइम इज रनिंग आउट। लोग ईरान से जाकर हमारे दुश्मन लोगों को ईरान से जाकर उधर से तखरीबकारी करवाते हैं ताकि ईरान के साथ पाकिस्तान लड़े। ये बहुत बड़ी दर्दनाक गेम है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा जो हमने जंगें लड़ी वो फजूल में लड़ी। क्या जो हमारे भाइयों ने शुहदा ने कुर्बानियां दी, क्या वो फजूल में जाएंगी? आसम मुनीर साहब को ये चीजें सामने रख कर एक्शन लेना होगा। इसके 2-3 रास्ते हैं, या वो एक्शन लें तो या इलेक्शन कराएं, वही इस चीज का हल निकालेंगे और किसी के पास हल नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की खातर, आखिरी बात में कंक्लूड करता हूँ, अपनी जात की खातर, अपने इक़्तिदार की खातर, अपनी दौलत की खातर ये मुल्क को तबाह कर देंगे अगर एक्शन ना लिया गया तो। पाकिस्तान के करीब खड़ा है। श्रीलंका का क्या हुआ था? ये हमारे दुश्मन भी चाहते हैं, इनकी नाअहली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और हमारे दुश्मन चाहते हैं कि मुल्क उलझे, आपस में सिविल वार हो, आपस में लड़ें और हम फायदा उठाएं कि बलूचिस्तान को अलग कर दें या इनके न्यूक्लियर असासे ले लें। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप शामिल हुए, थोड़े मिनट अभी हैं एंड के ऊपर, लेकिन एक जो था ना इन दिनों, क्योंकि अगर इशू टू इशू देखा जाए या इस वक्त जो हमारे सामने जो मसाइल है उसको हल करने के लिए कौन ज्यादा विलिंग नजर आ रहा है, तो यकीनन पीटीआई जो अपने तमाम जो एक उनके एक स्टांस थे या जो भी उनके बयानिए थे उससे पीछे हट के उन्होंने जब असेंबली में जाने की सोची, उस वक्त उन असेंबली में पूरे 8 महीने स्पीकर साहब कहते रहे कि नहीं ये शराइत पूरे होंगे तब मैं इस्तीफे इनके कबूल करूंगा, लेकिन वो रातों रात इस्तीफे कबूल हो जाते हैं। और फिर ये जो अब पंजाब के वजीर आला साहब जो नामजद अब बल्कि उनको लगा दिया गया है, तो इस बारे में सबको याद था कि वो एक जो शख्सियत बिल्कुल एक वन साइडेडली उनका झुकाव जो है वो पीडीएम की तरफ है या रिजीम चेंज में उनका बाकायदा एक किरदार रहा है, तो फिर यकीनन पीटीआई या तहरीक इंसाफ उस शख्स को कैसे मान लेगी कि उसके अंडर जो हैं वो इंतखाबात हों। पहले आपने देखा वो सेठी साहब के ऊपर इल्जामात इस किस्म के लग चुके, लेकिन मुल्क चलाने वाले जैसे इन्होंने अभी आसिम मुनीर साहब का नाम लिया कि अगर वो इस चीज में अगर सीरियसली सोचना उनको चाहिए था कि इस किस्म के तनाजात से वो इसको बचाने की कोशिश करते, इस किस्म की जो मुतनाज़ा शख्सियत थी उसको ना लगाने दिया जाता, तो वो हमें पता चलता कि हाँ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उसने अपना किरदार अदा किया है। तो ये एक चीज जो है वो मेरे लिए कंसर्निंग है कि इमरान खान या पीटीआई को एक हदफ बनाने के चक्कर में ये पीटीआई या इमरान खान को नुकसान कम पहुंचा रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये $4 अरब जो रिजर्व रह गए या जो मुआशी तौर पे आपने सूरत-ए-हाल देख ली किस किस्म की महंगाई, और आज शायद सारा मुल्क ही जो है वो तारीकी में डूबा हुआ था, बिजली नहीं थी। तो इस किस्म के मसाइल से हल करने के लिए अभी भी अफसोस है कि हमारी जो मुल्क चलाने वाले वो आपस में अपनी शख्सियात की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क के बारे में कोई सोच नहीं रहा। मैं कॉल ले लूं फिर मुझसे भाई आपके पास आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कौन कहां से हमारे साथ? मैं सैयद अली असद बोल रहा हूँ लुटन से। जी मोहतरम शाह साहब।
سر بات یہ ہے کہ میں بھی اس موجودہ حالات کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو فون کیا. پہلے تو سب لوگوں کو مبارک ہو اس دن کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کربلا سے کوئی چیز میسج لیتے ہیں تو سب سے بڑا میسج ہے دشمن شناختی. مولا حسین دیکھ رہے تھے کہ اس دشمن جو حلال محمد کو حرام محمد اور حرام محمد کو حلال محمد کر رہا ہے اس کے خلاف اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. تو کون سی قربانی ہے مولا نے شروع کیا, لوگوں کو بتانا شروع کیا, سفر کیا کہ مطلب ہم تو ڈائریکٹ کربلا پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مولا حسین کی کتنی اسٹریٹجی دیکھو. دشمن شناسی اگر ہمیں کربلا کا میسج ہے تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلٹی ہمیں ڈسکس کیا کرنا ہے. آپ دونوں جو حضرات ہیں میرے لیے قابل محترم ہیں, ہم آپ کو کافی سنتے ہیں. میسج یہ جاننا چاہیے کہ وٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی. دیکھیے ایک بار یاد رکھیے کہ لبنان حزب اللہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب تک وہ آرگنائز ہوئے وہ چھوٹی سی تعداد میں تھی. آج پوری دنیا کی سب سے بڑی جو سامعین طاقت ہے ان کے سامنے گھٹنے رکھے ہوئے انہوں نے. ہم 6.5 کروڑ ہیں کم سے کم جو فگر ہے اس میں. ہم اگر آرگنائز ہوتے ہیں ہمیں اسٹریٹجی طے کرنی ہے. دیکھیے لوگوں کو بتانا ہے آپ دونوں حضرات نے, میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں اسٹریٹجی کیا. دیکھیے جب پلڑے میں وزن ہوتا ہے نا تو 16 لاکھ کہاں اور 6.5 کروڑ کہاں. یہ دیکھیے یاد رکھیے جب تک ہم اپنا وزن نہیں ڈالیں گے, جب ہم کبھی پیپلز پارٹی کے پیچھے چھپتے ہیں حسین کے ماننے والے, کبھی نون لیگ کے, کبھی یہ, اور یہ جو 70-75 سال سے ملک کے سارے کرتا دھڑتا ہے جنہوں نے ملک توڑا وہ خود حکومتیں لے کے آئے, پھر انہوں نے ان کرداروں کو بدنام کیا, پھر لے کے آئے. اپنی ذات میں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. کہاں سے نیوزی لینڈ سے شروع کروں جو ان کی ملے ہیں وہاں پہ اس کی اسٹیل کی, اور جزیروں تک امریکہ کے بات کروں تو پاکستان کے مفادات پہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں کسی اور کو سرو کر رہے ہیں. جس ٹائم جنرل باجوہ نے کھل کے بات بتاؤں کہ جس ٹائم اسمبلی توڑی دنیا کے حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ کسی اسٹیبل گورنمنٹ کو گرایا جاتا. فرام دیٹ ڈے آپ مسلسل نیچے جا رہے ہیں. ہو از ریسپانسبل؟ کس نے ملک کو توڑا, کس نے لیاقت علی خان کو مارا, کس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہینگ آؤٹ کیا, اس سے پہلے مارا, پھر بنزیر کو کس نے قتل کیا. ان ساری باتوں کو ابھی ہمیں کھل کے بات نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا ایک میسج ہے. اور دیکھیے پریکٹیکلٹی جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں اسٹریٹجی طے کرنی ہے. اسٹریٹجی طے کرنی پڑے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم صرف میں یہاں اس نوٹ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ وہ ہم بہت بڑی کمیونٹی ہیں. ہمیں حزب اللہ ماڈل چاہیے. ہمیں ٹرسٹ قائم کرنا ہے. جس دن ہمارا پلڑے میں وزن ہوگا نہ آرمی ہمارے ساتھ ہے, یاد رکھیے گا وہ عالمی طاقتوں کا حصہ بنے گی. آپ کی گورنمنٹس بھی یہاں سے طے کر کے جائے گا نواز شریف کو آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا. ابھی جب محمد بن سلمان نے پیسے دیے آپ کا کیا آپ لنک بھی جوڑ رہے ہیں, جو بل پاس ہوا اس سے آپ کا لنک آپ کو سمجھ نہیں ہو. صحیح ہے کہاں سے آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے پی ٹی آئی کی طاقت کو توڑنے کے لیے آرمی اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے پاکستان کے مفادات. چلے ابھی ٹائم ختم ہو گیا شاہ صاحب. بہرحال آپ کے کافی حد تک پوائنٹ جو ہے پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچا, بہت مہربانی. جی موسی بھائی وائنڈ اپ کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ بالکل میں نے تو وہی بات کی اور اسی پروگرام کا اختتام کروں گا کہ بالکل فرسٹ پاکستان جو سوچ ہے اس کو آگے رکھنا چاہیے, اور جو پاکستان کے حق میں مفاد میں چیز جائے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, فرقہ واریت سے دور ہٹ کے, کیونکہ آپ کی سلامتی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ مضمر ہے. پاکستان کو اگر کچھ خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاملہ کوئی دشمن پوچھے گا نہیں کہ تم شیعہ ہو, تم سنی ہو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, کون تم. تو ہمیں پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے اور ان چیزوں کو, ان خرافات کو پیچھے ہٹا دیں. اس میں کچھ نہیں رکھا. یہ پاکستان کی ریاست میں سمجھتا ہوں باقاعدہ منصوبہ بند حملہ کیا گیا ہے, جس میں سنی علماء کو بھی سامنے آنا چاہیے, معتدل وہابیوں کو بھی سامنے آنا چاہیے, شیعوں کو تو میدان میں سب کو آنا چاہیے, اور اس بل کو اسی بل میں ڈال دیں جہاں یہ پڑا ہوا تھا. بہترین, بہت شکریہ. آغا سید علی موسی ناظرین ہمارے ساتھ تھے. کل یہ اپنا پروگرام دا فوکس لائیں گے یو کے ٹائم تقریباً 4:30 بجے. میری آپ کی ملاقات اسی پروگرام